का आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम भटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, आजकल कुछ दिनों से एक झगड़ा रिपोर्ट हो रहा है जो कि इंडिया चीन के माबैन है, और ये लद्दाख मस्कम का सरहदी इलाका है जहाँ पर ज़राए के मुताबिक इंडियन फोर्सेस को चीन की फोर्सेस से बहुत मार पड़ी है, और चाइनीज़ फ़ौजी इंडिया के इलाके में कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस मामले को गौर से मुताला करते हैं और इसे टटोलते हैं कि क्या मामला दरपेश हैं। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान और क्या कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग हैं, ताकि पता चले कि असल हकीकत क्या है। और दूसरी तरफ अमेरिका इस लड़ाई में क्या मकासद हासिल करना चाहता है, सीपेक के हवाले से क्या मामलात हैं, और इन दिनों फोर्सेस के दरमियान नुकसानात क्या हुए हैं, दिफाई लिहाज से क्या मामला दरपेश हैं, और फिर नेपाल ने ऐसा क्या किया कि इंडियन को ज़िल्लत का सामना है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। ये दुनिया की सबसे बुलंद बॉर्डर में से एक बॉर्डर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर LOC है, यानी उसे LOC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी एरिया यानी कश्मीर की वजह से इसे LOC कहते हैं। इसी तरह जो इंडिया और चीन के माबेन एक बाउंड्री बनती है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं, और ये कश्मीर से शुरू होती है। लद्दाख के इलाके से ये म्यांमार तक को पुराने लफ्ज़ों में बर्मा कहते थे। ये दोनों फ़ौजें LAC पर आमने सामने तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पर खड़ी हैं। इसे दुनिया की बुलंद तरीन महाज़ में से एक महाज़ भी कह सकते हैं। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है, एक बात नाज़रीन ज़हनशीन कर लें कि 1975 से लेकर अब तक यहाँ पर कोई गोली नहीं चली, कोई रॉकेट नहीं चला, तकरीबन 45 साल तक। जबकि यहाँ अब लड़ाई पत्थर के साथ और धक्कम पेल के साथ हुई है। ये लड़ाई 5 या 6 मई से शुरू हुई, और 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़े हैं। इनमें से 3 मकाम लद्दाख में हैं, यहाँ पर झील के पास, और फिर 2 अलग एरियाज़ हैं। यहाँ पर इंडिया और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़पें हुई हैं आमने सामने। और चौथा मकाम जिसे लोकाला पास एरिया है, इसमें जो बाउंड्री बनती है इंडिया की तरफ का इलाका सिकांग और चीन का इलाका तिब्बत, इनके दरमियान बाउंड्री बनती है। LAC पर चौथा तसादुम यहाँ पर हुआ है। 1993 में भारत और चीन के दरमियान एक मायदा हुआ था। उस मायदे की रूह से कोई भी LAC के खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और कोई भी फ़ौज आगे बढ़ेगी या लाइन को क्रॉस करेगी तो दूसरी फ़ौज हमला करने के बजाय सिर्फ कॉशन देगी और आगाह करेगी, और फिर जो पहला फरीक है वो वापस अपनी पोजीशन पर चला जाएगा। और माजी में ऐसा होता भी रहा है। अब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि और नाचर प्रदेश का इलाका है जो इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, और चीन कहता है कि ये इलाका हमारा है, ये चाइना का क्लेम है। नाज़रीन, ये याद रखें कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। चीन कहता है कि ये इलाका हमारा, जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, ने कब्ज़ा किया हुआ है, ये हमारा इलाका है, डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको छोड़ा जाए। जबकि दूसरी जानिब इंडिया और नाचर प्रदेश के इलाके में एक रोड तामीर कर रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जिस पर चाइना को तशवीश हुई, और उन्होंने जब इसकी बात की खोज निकाली तो उनको पता चला कि यहाँ पर किसी आबादी के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं की जा रही है। ये एक्चुअली इंडिया की
انڈیا ایک روڈ کی تعمیر اپنی ہیوی مشینری کو، بڑے ٹینکوں اور مشینوں کو وہاں پر پہنچا سکے، تو یہ چائنا کے لیے بڑی تشویشناک بات تھی۔ چائنا نے فوری طور پر ری ایکشن دیا، ان کو منع کیا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی اور ہمیں تشویش ہے کہ یہاں پر آپ فوجی ساز و سامان لانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر ٹینشن شروع ہوئی۔ 2017 میں 73 دن تک دونوں فوجیں بالکل آئی بول ٹو آئی بول آمنے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی اور ایک لڑائی ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ لیکن اب یہ 2020 میں دوبارہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اور ہاتھا پائی میں بہت سارے انڈین فوجی زخمی ہو گئے ہیں، کافی مار پڑی ہے اور کچھ چائنیز بھی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ چائنیز کا پارہ بہت ہائی ہے، جتنی اب تک ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں اس میں چائنا زیادہ ایگریسو نظر آ رہا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈیا ایسی حرکت خطے میں کرنے جا رہا تھا کہ جو وہ معاہدے میں منع تھا۔ اور انڈیا یہ کیوں کرنے جا رہا تھا؟ چائنا کو اس بات پر شدید خطرات لاحق ہے کہ انڈیا امریکہ کو لا کر یہاں بٹھانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، لداخ وہ علاقہ ہے جہاں سے امریکہ کا بڑا پرانا خواب ہے کہ وہ اس کے میرین اور اس کی ملٹری انسٹالیشن اس علاقے میں آ کر لگ جائیں اور پھر یہاں سے ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا کا خطہ یہاں سے کنٹرول کر سکے۔ اور چائنا اس بات کو پہلے سے بھانپ چکا ہے، لہٰذا چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ایک ایریا میں لڑائی جاری تھی، لیکن اس موقع پر یہ کیوں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ انڈیا ایک روڈ بنا رہا تھا تاکہ امریکہ کو یہاں لا کر بٹھایا جائے اور خطے کو کنٹرول کیا جا سکے، اور دوسرا پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیامبر بھاشا ڈیم پر کنسٹرکشن رک جائے، کیونکہ انڈیا کے بقول وہ گلگت بلتستان کو انڈیا کا حصہ کہتے ہیں یا متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، اور وہاں پر کوئی ڈیم نہیں بننے دینا چاہ رہا ہے۔ 125 کے قریب 125 کے قریب انڈیا ڈیم پاکستانی پانیوں پر بنا چکا ہے، اور اب پاکستان جو ڈیم پانی پر بنانے جا رہا ہے تو اس کو انڈیا کو بڑی شدید تکلیف ہے، اور انڈیا اس کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ چائنا پاکستان کا پارٹنر ہے اس سارے پروجیکٹ میں، تو چائنا دوسری طرف سے انڈیا پر دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ جو لداخ سائٹ سے بڑھ رہا ہے، ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ امریکہ کا اچانک یہ بولنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکی نمائندہ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا پر فوری طور پر ری ایکشن یہ آیا ہے۔ ایلس جی ویسل نے کہا ہے کہ یہ ایک اشتعال انگیزی ہے اور اسے اشتعال انگیز رویہ قرار دیا ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے امریکہ نے فوراً یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ چائنا اس میں قصوروار ہے، جبکہ دوسری جانب ایل او سی پر ہر روز خلاف ورزیاں اور گولیاں اور راکٹس وغیرہ چلتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کبھی نہیں بولا، لیکن یہاں فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی، اس کو جاریت قرار دے دیا ہے، جبکہ اب تک کوئی پراپر رپورٹ بھی وہاں سے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی وہ ایریا دکھایا گیا ہے، اور کچھ رپورٹ کے مطابق انڈیا اور چائنا کے ٹروپس کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا گیا، یعنی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ چائنا سائٹ سے مزید 5000 فوجی لائے گئے ہیں، جبکہ اس کنفلکٹ کا فائدہ نیپال نے بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ نیپال سے ایک روڈ بن رہی ہے جو چائنا کو جا کر ملتی ہے۔ یہ روڈ بھی اسی طرح کہ جیسے پاکستان سے گزار کر ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح نیپال میں بھی بھارتی سرحد کے ساتھ ساتھ وہ ایک روڈ بنا رہے ہیں۔ ایک تو نیپال کے کافی علاقے میں انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ درجولا ٹنگر روڈ ہے، یہ 12 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور بھارت کو سخت ناگوار ہے
کہ یہ روڈ بنے۔ اب اس ٹینشن کے بعد فوری طور پر نیپال نے اعلان کیا ہے اور روڈ کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا 50 کلومیٹر پہلے ہی روڈ تعمیر ہو گیا تھا، آج سے 12 سال پہلے، اور باقی 80 کلومیٹر باقی ہے۔ اس کے اوپر وہ اپنی ملٹری کو آگے لے کر آئے ہیں اور ملٹری کی مدد سے وہ اس روڈ کو مکمل کر رہے ہیں، جو انڈیا کو بالکل پسند نہیں۔ تجارت اور سیاحت کا نام دیا گیا ہے اور فوری طور پر روڈ بنایا جا رہا ہے کہ چائنا کو یہاں سے اسس ہو سکے۔ سی پیک اگر مکمل ہو جاتا اور دیامبر بھاشا ڈیم اور مزید منصوبے بھی بن جاتے تو انہی پروجیکٹ سے بجلی پیدا کی جائے گی، بہت سی انڈسٹریز لگیں گی۔ سی پیک نے دونوں طرف تو انڈیا اور امریکہ اس کو روکنا چاہتے ہیں اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے روکنے کیونکہ ان کی معیشت بہتر ہو جائے گی ان ممالک کی، تو اس سلسلے میں امریکہ اور انڈیا اور یورپ، اسرائیل ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے روکنے کا پلان یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین سچویشن کو خراب کیا جائے۔ چائنا نے بڑا خوفناک پیغام دیا ہے کہ وہ ایک چائنیز ایمبیسی جو کہ انڈیا میں ہے جاری کیا ہے کہ جتنے بھی طلباء، بزنس مین اور سیاح انڈیا میں موجود ہیں وہ واپس چائنا آ سکتے ہیں، اور ان کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں، یورپ سے نہیں یا امریکہ سے اور باقی ملکوں سے۔ اس کا مطلب بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ چائنا خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ انڈیا میں بتایا گیا ہے، لیکن پاکستان سے چائنیز نہیں بلائے جا رہے، یورپ سے نہیں بلائے جا رہے، امریکہ سے نہیں بلائے جا رہے، باقی ممالک سے نہیں بلائے جا رہے۔ اس کا مطلب بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ چائنا کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور اس پیغام سے بھارت کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، اور انڈیا کے تجزیہ کار جنگ کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ساتھ صرف زبانی کلامی ہے، اور کیا امریکہ چائنا کے ساتھ جنگ میں ہمارا ساتھ دے پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ابھی حال ہی میں چائنا نے امریکہ کو ایک وارننگ جاری کر دی ہے، کیونکہ مسٹر ٹرمپ نے ایٹمی بم کا تجربہ کرنے کی مشاورت کی ہے، اور کچھ حوالوں سے اخبارات میں بھی یہ بات چھپ چکی ہے۔ چائنا نے وارننگ دی ہے کہ آپ اس قسم کا تجربہ نہیں کر سکتے، عالمی امن کو ایک خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ 1992 میں امریکہ نے آخری ایٹمی تجربہ کیا تھا، پچھلے 28 سال سے سی ٹی بی ٹی معاہدہ نہیں کر رہا۔ سی ٹی بی ٹی یعنی کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کے معاہدے کے مطابق جو ایٹمی ممالک ہیں وہ ایٹمی تجربہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بینڈ ہے اور اس سے عالمی امن کو خطرہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک سرد جنگ امریکہ اور چین کے درمیان چل رہی ہے، اور چائنا کی انڈیا کے ساتھ بھی سرد جنگ چل رہی ہے، اور انڈیا کی پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ٹرائیکا بن گیا ہے، سچویشن بڑی کمپلیکس ہے، ہمارے لیے یہ بھی پاکستان کے لیے بڑی فیوریبل ہے۔ پاکستان کی چائنا سے دوستی اور امریکہ سے بھی معاملات اچھے ہیں، ایران کے ساتھ پاکستان کے اچھے بہتر تعلقات ہیں، تو پاکستان چند سالوں میں اچھے تعلقات بنائے رکھے ہیں پاکستان نے، لیکن اب انڈیا کو ہی کچھ کرنا ہے کہ وہ کس طرح یہ سچویشن کو نارمل کر پائے گا یا جنگ کا آغاز ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اسٹوری۔ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔